بات کریں گے میجسٹیریل ٹرائل کی۔ میجسٹیریل ٹرائل شروع ہوتا ہے بعد انکوائری کے، یہ شروع ہوتا ہے 241 CRPC۔ 241A یہ کہتا ہے کہ جو پولیس رپورٹ کی کاپیز ہوگی، تمام ڈاکومنٹ 161 کی سٹیٹمنٹ، 164 کے بیانات، انسپیکشن نوٹ، ایوری تھنگ۔ ویسے اس کی جو تفصیل ہے وہ 26 سیشن ٹرائل میں 6265C میں دی گئی ہے کہ کون کون سے ڈاکومنٹ جو ہے وہ دیے جائیں گے۔ تو چلان کے ساتھ جو جو ڈاکومنٹ ہیں وہ ملزم کو دیے جائیں گے، ڈسٹریبیوٹ کیے جائیں گے، اور یہ ڈاکومنٹ 7 دن پہلے چلان کے چارج فریم کے 7 دن پہلے دینے ضروری ہیں۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں ہوتا یہ ہے، اکثر پریکٹس یہ ہے کہ وہاں ملزم کے سائن لے لیے جاتے ہیں اور ڈاکومنٹ دیے نہیں جاتے۔ اس پہ بینگ لائر، ڈیفense لائر، ہمیں ایجیٹیٹ کرنا ہے کہ یہ ڈاکومنٹ ہے، یہ ہمیں دیں۔ اگر کوئی ڈاکومنٹ عدالت آپ کو نہیں دیتی، وہ ہم مینشن نہیں کرتی یہ ڈاکومنٹ، تو وہ آپ کے خلاف استعمال نہیں ہو سکتا ایویڈنس میں۔ اس کے بعد 242 ضابطہ فوجداری چارج فریم کی پروسیڈنگ ہے۔ چارج شیٹ، چارج فریم آنا جو ہے، اس کو کہتے ہیں فرد جرم لگنا۔ فرد جرم کیا ہے کہ یہ جو آپ کے خلاف الزام ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، آپ نے کیا ہے یا نہیں؟ اگر تو ملزم ایڈمٹ کر جاتا ہے کہ میں نے یہ جرم کیا ہے، اس کو یہ کہا جائے گا کہ آپ سوچ لیں، سوچ سمجھ کے یہ کریں۔ اگر تو ایڈمیشن آ جاتا ہے تو 243 CRPC میں مجسٹریٹ اس کو سزا دے سکتا ہے۔ ورڈ یوز ہوا ہے مے کا، سزا دے بھی سکتا ہے، پھر بھی ٹرائل بھی کر سکتا ہے۔ کیا اس کے ایڈمیشن میں کوئی بدنیتی تو نہیں ہے، کسی اور کو فائدہ تو نہیں دیا جا رہا مین ملزم کو؟ اس میں وہ ٹرائل کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ اب جو اگر تو وہ صحت جرم سے انکار کر دیتا ہے، یا عدالت یہ سمجھتی ہے کہ اس کو ٹرائل آنا ہے، تو 244 CRPC کے تحت اس کا جو ہے وہ پورا پروسیجر دیا گیا ہے کہ جو ایویڈنس جو کیسے ہوگی۔ عدالت تمام شہادت جو پراسیکیوٹر پیش کرے گا وہ لے گی۔ آگے جیسے میں نے بتایا کہ تمام جو پروسیڈنگ پراسیکیوشن کی ہے وہ پراسیکیوٹر کرے گا، اور جو ڈیفنس ہے وہ اپنے ڈیفنس میں بھی شہادت پیش کر سکتا ہے۔ 244 CRPC میں یہ دیا گیا ہے کہ پہلے شہادت دے گا استغاثہ، پراسیکیوشن شہادت دے گا، پھر اس پہ کراس ایگزامینیشن ڈیفنس کرے گا، پہلے چیف ہوگا، پھر کراس ایگزامن کرے گا، پھر اس کے بعد جو ڈیفنس سائیڈ ہے 342 کے مطابق 340 سب سیکشن 2 کے مطابق اگر وہ شہادت دینے
चाहता है तो वो बरअलफ शहादत दे सकता है। कोई डॉक्यूमेंट मंगवाना चाहे वो डॉक्यूमेंट मंगवा सकता है, उस पर फिर क्रॉस एग्जामिन होगा मुस्तगीज की तरफ से। अब ड्यूरिंग ट्रायल जो मजिस्ट्रेट है वो मुस्तगीज की या मुल्जम की दरखास्त पर कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी गवाह बुला सकता है जो केस के रिलेटेड हो। अगर कोई रीजन, प्लाजिबल रीजन पेश की जाए तो वो बुला सकता है, डॉक्यूमेंट मंगवाया जा सकता है, लेकिन उसका जो खर्चा है वो पार्टी अदा करेगी, अदालत जो जो मंगवाएगी। अब जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो है, सेक्शन है वो है 244A CRPC। इसमें जो ऑलरेडी अगर कोई 164 की स्टेटमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 164 के बयान अगर ऑलरेडी हो चुके हैं और उसमें लर्नड मजिस्ट्रेट ने डिफेंस काउंसिल को या मुल्जम को क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका दिया है, तो 244A ये कहता है कि उसको दोबारा भी तलब, मेक अ वर्ड है, तलब किया जा सकता है। अमूमन तलब होते हैं, ये प्रैक्टिस ये है कि तलब होंगे। इवन वो जो मजिस्ट्रेट 161(4) की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे वो भी एज अ विटनेस पेश होंगे, उन पर भी क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। ये बासी सब सीनियर बैठे हुए हैं माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। अब आगे जब एक प्रोसीडिंग 244A की भी मुकम्मल होगी, अब जो एक मेन चीज जो मैं आपको बताता चलूं कि आपने बतौर डिफेंस लॉयर अपने दिमाग में एक बात रखनी है कि आपने 342 के बयान जो है वो लास्ट पे आपने वो जो कोर्ट क्वेश्चन होंगे उसका जवाब देना है। आपने सारी जिरा जो करनी है वो उस सवालों को दिमाग में रख के करनी है। वो जो आप क्रॉस एग्जामिन करते हुए डिफेंस लेंगे वही डिफेंस आपने 342 में भी लेना है। मतलब ये कोई फॉर एग्जाम्पल कि जो गवाह है उसकी मेरे साथ ये बदनीति है, ये इसका मेरा मुकदमा चल रहा है, या इसने कोई FIR करवाई थी मेरे खिलाफ, या कोई फैमिली डिस्प्यूट है, इस वजह से तुम मेरे खिलाफ ये गवाही दे रहे हो, मुस्तगीज की ये बदनीति है। इस पे ऑनरेबल सुपीरियर कोर्ट्स का ये व्यू है, मल्टीपल आप डिफेंस ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपने एक ही डिफेंस लेना, मल्टीपल ले सकते हैं। अब जब कंक्लूड होगा तो अदालत इसमें जो 365F है उसमें ये एक्सप्लेन किया गया है, सेशन जो ट्रायल है उसमें यह किया गया है कि लिखा हुआ है कि मुल्जम से पूछा जाएगा कि क्या आप कोई शहादत देना चाहते हैं, कोई डॉक्यूमेंट पर रिलाई करना चाहते हैं। तो उसमें फिर अगर वो शहादत देना चाहता है तो मैंने जैसे बताया कि 340 सब सेक्शन 2 के मुताबिक वो आएगा और अलफ पे देगा, लेकिन जो 342 का स्टेटमेंट है वो बिला अलफ होगी। अब जो 342 की स्टेटमेंट है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। केस कंक्लूड करने से पहले जो 342 की स्टेटमेंट है वो सवाल पूछे जाते हैं कि आपको क्यों शामिल किया गया है, ये जो PWs हैं आपके खिलाफ क्यों शहादत दे रहे हैं। अब इनका जवाब जो मैंने पहले बताया है वो आपने क्रॉस एग्जामिन में सजेशंस देनी है, वो माने या ना माने आपने वो तैयार करना है। और एक जो सुपीरियर कोर्ट ने प्रिंसिपल सेटल किया है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इस पे जो है काफी लॉ पॉइंट हैं कि 342 में अगर कोई शहादत, सारी शहादत पुट करेगी कोर्ट, अगर कोई शहादत पुट नहीं किएगी मुल्जम पे
آل دو وہ موجود ہے، فائل کا ایسا ہے تو اس کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ میں مثال دیتا ہوں، کوئی رپورٹ آ گئی ہے ایف ایس ایل کی، پازیٹیو رپورٹ ہے سب کچھ، لیکن آپ نے پٹ نہیں کی، آپ اس کو وہ کنسیڈر نہیں کی جائے گی۔ اب 342 میں اگر ایڈمیشن آ گیا، وہ تو ایویڈنس کی سٹیج پہ پٹ ہو جائے گی نا، وہ ایگزبٹ ہوگی سب کچھ، لیکن وہ سارے جو ایویڈنس ہے 342 کی جو کوشچننگ ہے اس میں عدالت پٹ کرے گی ملزم پر کہ یہ رپورٹ آپ کے خلاف، اس کے بارے میں کیا خیال ہے، یہ شہادت ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، ساری چیزیں جو رہ گی وہ نہیں۔ اب ایک اور بڑا امپورٹنٹ بات ہے کہ 342 میں اگر ملزم نے ایڈمٹ کر لیا وقوع، تو پھر کیا پوزیشن ہوگی؟ اس کا ایڈمیشن ٹوٹلی لینا پڑے گا، اگر اس کو کنسیڈر کرنا ہے تو ٹوٹلی اس پہ بیس کرنا پڑے گا۔ میں مثال دیتا ہوں، اس نے کہا کہ یہ اٹ از کریکٹ کہ میں نے یہ مرڈر کیا ہے، لیکن اس نے آگے بھی بات کی ہے کہ میں نے اس لیے مرڈر کیا ہے کہ یہ میرے گھر گھس کے میری عزت کو متاثر اس نے کیا ہے، میرے گھر پہ میں نے مارا ہے، اور یہ پوزیشن تھی، آبجیکشنیبل پوزیشن تھی، اس پہ میں مارا ہے۔ تو عدالت جو ہے وہ سیلف ڈیفense میں اس چیز کو پورا لے گی اگر کنسیڈر کرنا ہے۔ یہ جو پرنسپل ہے ٹوٹلٹی پرنسپل اس کو کہتے ہیں۔ یہ دو چیزیں بڑی 342 کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اس کے علاوہ یہ بلا الف ہوتا ہے، اس میں الف نہیں ہوتا، جیسے 340 سب کلاس 2 میں الف ہوتا ہے۔ اب جو ہم نے ڈسکشن کی ہے اس میں 245 سی آر پی سی ایکویٹل یا سینٹنس کا سیکشن ہے۔ جب سب کچھ کمپلیٹ ہو گیا تو مجسٹریٹ جو ہے وہ یہ اگر سمجھتا ہے کہ شہادت ناکافی ہے تو وہ ایکوٹ کرے گا، مگر اگر یہ وہ سمجھتا ہے کہ پروسیکیوشن نے اپنا کیس ثابت کر دیا تو پھر وہ کنوکٹ کرے گا، اور کنوکٹ کرتے ہوئے وہ یہ دیکھے گا کہ کیا جو میں نے بات کی تھی کہ اس کی پاور ہے وہ پاور ہے کہ نہیں، کیا جو میں سزا دے رہا ہوں وہ میرے آل دو ٹرائبل اس کے تھی لیکن سزا زیادہ بن رہی ہے، تو اس صورت میں وہ فیصلہ کرنے سے پہلے وہ ریفرنس بنا کے جو جس کے دائرہ اختیار مجسٹریٹ کو ہوگا اس کو بھیج دے گا۔ وہ جو مجسٹریٹ اس کو بھیجے گا وہ 349 سی آر پی سی یہ کہتا ہے کہ وہ دوبارہ شہادت بھی لے سکتا ہے، دوبارہ کوئی ڈاکومنٹ بھی طلب کر سکتا ہے، عموماً جو ہے اسی شہادت پہ ہی بیس کر کے فیصلہ وہ کر دیتا ہے۔ ایک جو سیکشن ہے وہ ہے 250 سی آر پی سی، 250 سی آر پی سی۔ یہ کہتا ہے کہ جب ملزم کو بری کیا جاتا ہے تو اس وقت عدالت کے پاس ثوابدیدی اختیار ہے کہ وہ مستغیث پر جرمانہ بھی کر سکتا ہے اگر وہ یہ سمجھتا ہے جو کمپلینٹ ہے وہ فیک ہے، جھوٹی ہے، اور اس کو ثابت ہو جاتی ہے۔ اسی لیے جب وہ جرمانہ کیوں نہیں کرتے، وہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ لکھتے ہیں، بینیفٹ آف ڈاؤٹ کی وجہ سے بری ہو گیا ہے۔ اگر وہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہیں لکھیں گے پروسیکیوشن سٹوری کو، وہ کہیں گے کہ جھوٹی ہے، پھر انہوں نے فائن کرنا ہے، اور فائن وہ 25,000 سے زیادہ کر نہیں سکتا۔ اب اس وقت جو 250 کے بعد 214 ایک جو سیکشن رہ گیا ہے وہ جو امپورٹنٹ ہے وہ 249 کا ہے، 249A کا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اپلیکیشن دے دے 249A کی۔ وہ یہ ہے کہ اگر یہ بریت کی درخواست ٹرائل کے دوران بھی ہم دے سکتے ہیں، چارج فریم ہونے سے پہلے بھی ہم دے سکتے ہیں 249A کی درخواست۔ اگر عدالت یہ سمجھتی ہے کہ جو صفحہ مثل پہ ملزم کے خلاف شہادت ناکافی ہے اور جو ٹرائل ہے یہ فیوٹائل ایکسرسائز ہوگی اور فائنلی ہی
کہ سال گزرنے بعد اس نے بری ہی ہونا ہے تو 249A کے تحت عدالت جو ہے وہ بری کر سکتی ہے. اسی طرح سیشن کورٹ جو ہے 265K کے تحت بری کرے گی کہ پروبیبلٹی نہیں ہے کنوکشن کی ان فیوچر.